नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि पहली जो अहम खबर है, ऐसा लगता है कि उस खबर ने कई सवालात पैदा कर दिए हैं। और ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि क्या अडानी और प्रधानी मुल्क को लूट रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, और मुल्क में एक अजीब गरीब माहौल इन लोगों ने पैदा किया है। आपको ये बताने का मकसद ये है, ये सवाल सुनाने का मकसद ये है कि ये सवाल हमने नहीं किया बल्कि ख़ुद हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तंज़िया अंदाज में एक बात कही। और वो बात उस वक्त कही जब गन पार्क से लेकर ईडी के दफ्तर तक एक रैली निकाली कांग्रेस ने। क्योंकि आज आप देखेंगे कि सारे मुल्क के कोने कोने में कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सेबी की जो सरबराह है उनका इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए, क्योंकि हिडनबर्ग जो रिपोर्ट बंदर आम पर आई उसमें कहा गया कि अडानी के जो यानी ऑफशोर फंड्स है उसमें इन लोगों ने सरमायाकारी की, यानी सेबी की जो सरबराह हैं उन्होंने, उनके शौहर ने सरमायाकारी की। ऐसे में एक अहम ओहदे पर फायद रहते हुए इस तरह की सरमायाकारी करना बहुत गलत बात है। यानी एक दाल में कुछ ना कुछ काला है। और वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2023 में हिडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह सारे मुल्क में हलचल मच गई थी। ख़ास तौर पर अडानी काफ़ी बदनाम हो गए थे और ये कहा गया था हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कि अडानी ने अपने शेयर्स की कदर कीमत में हेरा फेरी की है और लोगों को धोखा दिया है, सरमाएकारों को धोखा दिया है और यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों को धोखा दिया है। ये बात हिडनबर्ग ने कही। बाद में अडानी ग्रुप ने इसकी तरदीद की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का जो धरना था, आज की जो रैली थी, उसमें रेवंत रेड्डी ने जिस अंदाज में अडानी को और मोदी को और यहाँ तक कि अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही रेवंत रेड्डी की कि उन्होंने ना अमित शाह का नाम लिया और ना ही मोदी का नाम लिया। लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये अडानी और प्रधानी मुल्क को लूट रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, और इस तरह की कई उन्होंने बातें की है। तो बहरहाल सिद्दीक साहब, आप ये बताइए कि अडानी का तो ठीक है, हम जानते हैं कि अडानी कौन है, ये प्रधानी क्या है? रियाज साहब, नेचुरली प्रधानी का मतलब तो प्रधान तो मालूम है आपको, प्रधान किधर जाता है माने। जी जी जी। रियाज साहब, शुरू से सीबी का रोल बहुत मशकूक रहा है। जी जी। इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दिए। जी जी। जब इससे पहले भी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो वहीं से कई लोग उस पर सवाल उठाए थे कि आखिर ये सो रही थी, क्या कर रही थी। जी जी। तो जब से ये इसका किरदार मशकूक है, उसके सदर भी इन्वॉल्व है और अब ये खुल के बात आई वो भी हिंडनबर्ग की तरफ से कि ये खुद जो है ना एक इन्वेस्टर है, उसकी जो सदर है मौजूदा मोहतरमा, शौहर भी इन्वेस्टर हैं। तो ये बराबर जो है ना ये कई ज़माने से चले आ रहा था, लेकिन अब ये हाईलाइट हुआ है जाना। अभी पता नहीं और क्या क्या राज के पर्दे पड़े हुए हैं इसके ऊपर नहीं मालूम जाना। जी जी जी। तो सीबी जो है ना कुछ भी नहीं है, ये भी एक गवर्नमेंट की जो है ना, जैसा ये ईडी की काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, इनकम टैक्स, ये भी गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही है। इनका भी काम वही है, उनके इशारों पे नाचना। बल्कि अब तो ये लोग जो है ना करप्शन में भी ये लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जो है ना, जो भी उलटफेर हो रही है अपोजिशन की जो, हाँ जी हाँ बिल्कुल, यानी जो भी उलटफेर हो रही है इन्वेस्टर्स वगैरह की, उसमें ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसमें साफ जाहिर होगा। यानी आप अपोजिशन के इल्जामात का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ये लोग भी, क्योंकि रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है, उसमें कहा गया है क्लियरली कि ये भी जो है ना उसमें एक शेयर होल्डर है। जी जी। कैसा रह सकते हैं शेयर होल्डर? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बिल्कुल जो है ना वहाँ पे जो रोल होता है उसमें बिल्कुल गैर जानिबदाराना रोल होना पड़ता है जो है ना। तो ये कैसा जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जो है ना। और ये मोहतरमा अभी तक ना रिजाइन दी है, खाली तरदीद कर रही है। अगर उनको थोड़ा, अगर ये भी होता कि ज़रा भी जो है ना अगर गलती नहीं करती तो रिज़ाइन दे देना था। फिर रिज़ाइन क्यों नहीं दे रही, क्यों बैठे हुए चिपक के सीट पे जाना। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है। ममता बनर्जी ने ये बात कही है और नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कई ऐसे अहदेदारों के मोदी हुकूमत ने यानी खिदमात में तोसी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तनकीद की है कई मामलात में, चाहे वो CBI का ले लीजिए अहदेदार का, या किसी भी महकमे या तहक़ीक़ाती एजेंसी के बारे में आप देखें, ये इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक
ایک ناظرین آپ کو بتا دوں گا سیبی کی جو چیئرمین ہیں مادھوی پوری بج، ان کے شوہر ہیں دھول بج، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نے بیرونی ممالک میں جو آف شور کمپنیز ہیں یا فرضی کمپنیز ہیں یا بے نامی کمپنیز ہے ان میں وہ فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، اور جب ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس قدر ذمہ دار عہدے پر رہتے ہوئے کس طرح یہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کیا یہ جو اصول و قواعد ہیں، یہ اصول و ضوابط ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیا آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ یہ دغا نہیں کی ہے، تب وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اڈانی کے جو شیئرز میں الٹ پھیر کی گئی تھی، ہڈنبرگ نے جس کا الزام عائد کیا تھا، سی بی نے اس کی تحقیقات کی۔ جی ہاں بالکل بالکل جی ہاں، تو بتائیے آپ جو ہے نا، اور کلین چٹ دے دی گئی بالکل، تو سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، تو کیا وہ انکوائری کرے گی، کیا رپورٹ دے گی، آپ بتائیے جو ہے نا۔ جی جی جی، تو یہ جو ہے نا سب ملی بھگت ہے پوری آپس میں ان کی، اور یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں بتائیے جو ہے نا۔ اچھا ایک بات ہے صدیق صاحب، آپ دیکھیں گے کہ آج کا جو دھرنا ہوا یہ گن پارک ہے، گن پارک سے لے کر ای ڈی آفس، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا جو آفس ہے ریجنل آفس، وہاں تک یہ دھرنا تھا۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر وکرمارکا، بھٹی وکرمارکا، پھر اس کے بعد ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل، اور خود عامر علی خان صاحب ایم ایل سی بھی وہاں پر موجود تھے اس دھرنا میں، اور بہت زیادہ سرگرم حصہ بھی لے رہے ہیں اس طرح کی سرگرمیوں میں، اور لینا بھی چاہیے کیونکہ جو ہے نا وہ تو ماشاءاللہ ایم ایل سی بن چکے ہیں، تو اور پھر عوام خاص طور پہ مسلم کی نمائندگی بھی بہت ضروری ہو گئی ہے، تو اب وہ تو بہت بڑی جو ہے نا فرائض منصبی کے جو ہے نا وہ حامل ہو گئے ہیں، تو نبھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ابھی اس وقت کوئی ریپرزنٹیشن مسلمز کا بھی نہیں ہے فی الحال، کابینہ میں بالکل کابینہ میں نہیں ہے، اور بالکل جگہ بھی دینا چاہیے، اگر نہیں بھی دیے ہیں بحیثیت ایم ایل سی وہ برابر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی عامر علی خان صاحب کی ہے کہ وہ جیسے ہی ایم ایل سی کا عہدے کا حلف لی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اہم شخصیتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، خاص طور پر حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ دفتر میں روز کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے جماعت اسلامی کے قائدین سے ملاقات کی یا عہدیداروں سے ملاقات کی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مختلف جعفر پاشا سے ملاقات انہوں نے کی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ جامعہ نظامیہ بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے مذہبی ادارے ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جمعیت العلماء ہے اور تعمیر ملت ہے ان کے قائدین سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ بالکل ریاض صاحب، سب سے پہلے میرے خیال سے سب میں اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ ہمارے وقف بورڈ کو بچانا ہے۔ جی جی، جو بری نظریں جو ہو چکی ہے بی جے پی کی وقف بورڈ کے اوپر، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لاہے عمل ترتیب دینا بہت ضروری ہے۔ جی جی، یہ بہت میرے خیال سے سب میں پہلی ترجیح اس کی وقف بورڈ کے ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، کہ کس طریقے سے روکا جائے اس کو بری نظروں سے، اور حکومت کی جو نظریں ہیں قبضہ کر کے جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں لوگ، اس کو بچانا ہے بہت ضروری میرے خیال سے جانا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اور کیوں تو دیکھیے اوقافی جو جائیدادیں ہیں یہ آپ کی یا میری جائیداد نہیں ہوتی یا کسی اور کی جائیداد نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ کی جائیدادیں ہیں، اور اس کا جو منشا ہوتا ہے وقف کا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اور بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریونت ریڈی کا سوال ہے، ریونت ریڈی نے واضح طور پر پھر ایک بار کہا ہے کہ آزادی سے لے کر 2014 تک، یعنی 15 اگست 1947 سے لے کر 2014 تک جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں یا پرائم منسٹر آئے ہیں، ان لوگوں کی حکومتوں نے اس دوران 55,000 کروڑ روپے کا قرض لیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مودی 2014 کے بعد اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد ملک کے عوام پر 1.15 لاکھ کروڑ کا قرض جو بوجھ ہے وہ عائد ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ مودی جی بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو پھر یہ قرضہ کیوں لیا؟ جی ہاں، اب فی الحال تو وشوا گرو بنے ہوئے ہیں، جی جی، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ قرض لے کے وشوا گرو بن جائیں گے، جا سکتے بن جائیں گے جو ہے نا۔ فی الحال وہ جو ہے نا جو انٹرنیشنل مسائل ہے، کانفلکٹس ہے، اس کو سالو کرنے میں مصالحتی کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ فی الحال اتنا وقت نہیں ہے کہ ہندوستان کے حالات پہ، یہاں کی پرابلم پہ توجہ دے سکیں۔ جی جی جی، آپ نے دیکھا پولینڈ میں ہیں، اور پولینڈ میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، مجھے تو عجیب لگا، وہ کہتے ہیں کہ جنگوں سے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوتے، مسائل کا حل نہیں نکل آتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یوکرین کی بات کی، فلسطین کی بات کرتے اور اسرائیل کے مظالم کی بات کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ جی ہاں، نہیں وہ تو اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کے بارے میں، مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کریں، ان کو پتہ بھی نہیں جو ہے نا، بالکل پتہ بھی نہیں ہے، صرف ان کو تو کام ہے یوکرین سے، رشیا سے کام ہے، اور دوسرے جو جھگڑے ہیں اس سے ان کو کام ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پہ بات کریں گے ان کے پاس۔
बस भी लगता है हमारे मोदी जी को ये भी पता नहीं है कि अब तक यानी 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ इसराइल और फ़लस्तीन का, और आपने देखा कि किस तरह इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, और अब तक इसराइल ने 41,000 से ज़्यादा, ये सरकारी आदो शुमार बता रहा हूँ मैं, 41,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें बच्चों की और ख़वातीन की अक्सरियत है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो ज़ख्मी हुए हैं फ़लस्तीनी, उनकी तादाद 93,000 से तजावुज़ कर गई है। हो सकता है उन्हें भी ये भी नहीं मालूम होगा, और हमारे मोदी जी को ये भी नहीं मालूम होगा कि वहाँ की 89% जो गज़ा है वो मलबे के ढेर में इसराइल ने तब्दील कर दिया है। यहाँ तक कि जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ तक अस्पताल से हॉस्पिटल्स हैं और रेफ्यूजी कैंप्स है, उन्हें भी नहीं बख्शा है, उन्हें भी ज़मींदोज़ कर दिया है। ये भी हमारे मोदी जी को नहीं मालूम होगा, बिल्कुल नहीं मालूम, पता नहीं है बिल्कुल। और अभी कितने मलबे तले कितने दबे हुए हैं उसका तो 12,000 फ़लस्तीनी दबे हुए हैं, बिल्कुल दबे हुए हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो चुका है, कोई चीज़ नहीं है उनके पास। लेकिन सारी दुनिया, वर्ल्ड फोरम को किसी को दिलचस्पी नहीं है कि मसले की तरफ प्रायोरिटी, यानी इंसानी हमदर्दी पे तवज्जो दी जाए। किसी के पास वक्त नहीं है, वो तो चल रहे हैं, मसालती किरदार चल रहे हैं उनके जो है ना, ये सब चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंसानी बुनियादों पे मदद की जाए। किसी की तरफ से, ना यूएनओ की तरफ से, किसी की तरफ से कोई भी जो है ना इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा। देखिए आप, और आप देखिए कि वहाँ पर बच्चे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, फूलों की तरह बच्चे, फूलों की तरह वो बच्चे, पानी ना मिलने के बायस जो अतराफ अकनाफ में बारिश होती है या फिर वहाँ पर कोई टैंकर जाता है, पानी गिर जाता है, और वो आप देखेंगे इतना गंदा पानी है, वो बच्चे वो पानी हासिल करते हुए उसे पीने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मंजर भी मैंने देखा कि एक बच्ची, मुझे अलतश अलतश का यानी नारा याद आ गया। आप अंदाजा कीजिए कि एक मासूम बच्ची है, वहाँ पर टैंकर है और टैंकर से पानी रस रहा है, खतरा खतरा गिर रहा है, वो अपने खूबसूरत होंठ उसको लगाती है, सूखे होंठ, और वो पानी पीती है। तो क्या ये मंजर दुनिया को नहीं देख रहा है? ये सोचने वाली बात है। राज साहब, क्या ये बताइए आप, क्या रेड क्रॉस सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज़ के लिए? जी ये बात भी, जी बिल्कुल। आप अगर आप सोचें, गौर करें, वो तो पहुंचने की कोशिश करते हैं, किधर है रेड क्रॉस की इमदाद, कहाँ पर है? यूएनओ की तरफ से कई एजेंसीज हैं जो इंसानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है ना मदद करने आगे बढ़ते हैं, जरी कहीं ज़लज़ला आता है, कुछ करता है। यहाँ पर तो सबसे बड़ा अलमिया है इंसानियत का। किधर है सब, कहाँ पर है, ये बताइए आप जो ना। ये बिल्कुल तो बहुत ही अफसोसनाक बात है जो ना ये। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि वक्फ़ तरमीमी एक्ट से है, यानी तरमीमी क़ानून से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत यानी बेबस वो मजबूर हो गई थी अपोजिशन के सामने, अपोजिशन के दबाव के सामने, और मैं समझता हूँ कि वो उसी मजबूरी के तहत तो उसने वक्फ़ तरमीमी एक्ट को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो कमेटी है तकरीबन 31 अरकान पर मुश्तमिल है, और इसमें लोकसभा के जो हैं वो 20 अरकान और 11 अरकान जो है वो राज्यसभा के हैं, और इसमें हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद से भी शामिल हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वक्फ एक्ट का जहाँ तक सवाल है, हम आपको बताएंगे किसी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट ने वो बात नहीं कही जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बात कही है। और आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ सियाह क़वानीन इसलिए लाई थी ताकि किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर सके, लेकिन किसानों ने जिस तरह का तारीख़ी एहतजाज किया, मोदी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। और अब उस नाकामी के बाद अब मोदी हुकूमत ने मुसलमानों की तरफ रुख किया है, और काफ़ी जायदादों पर उसकी बुरी नज़र है, बदनीयती का वो मुजाहरा कर रही है, और वो चाहती है कि औकाफी ज़राज़ियात को हासिल करके अडानी को और अपने दोस्तों के हवाले कर दे। तो ये है ये साजिश इस कानून के पीछे, ये बात उन्होंने संजय सिंह ने बताई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश है रियाज साहब। जी मुसलमानों को यानी जो भी बचा कुचा रहा सा, जो भी सहारा है, उससे भी महरूम कर दिया जाए। अब बताइए कि वक्फ कमेटी में, वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम की एंट्री का मतलब क्या है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल। और वो भी जो कमेटी बनाई है 31 मेंबर्स में, बीजेपी के ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को उसमें मेंबरशिप दी गई है, यानी जो जहर उगलने में बहुत माहिर हैं जो है ना, वैसे लोगों को जो है ना उसमें एंट्री दी गई है। तो बताइए कि अब इसका क्या नतीजा निकलने वाला है इसका आखिर में, बिल आखिर जो है ना। जी तो और कई वक्फ जायदादें ऐसी है जो कई कंट्रोवर्शियल हैं, केसेस उन पे हैं, ये हैं, तो पहले उनको सॉल्व करके फिर इसको ख़तः दी जाना चाहिए ना, लीगली बता रहा हूँ मैं ना। तो अब उसको कितने साल लगेंगे अब ये सब ये इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने में, करने में जाना पड़ा। और एक बात अच्छी बात संजय सिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी साहब, मैं समझता हूँ कि जैसा कि कोई मुस्लिम कायद ने ये बात नहीं की, कोई मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट ने ये बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि तू कौन है, ये लफ्ज़ हैं उनके, तू कौन, तू कौन, खामखा क्यों आ रहा है इसमें। तो उन्होंने ये कहा है कि वो लोग वक्त मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस शोबे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।
کیا وزیر اعظم نریندر مودی کو معلوم ہے کہ اوقاف کیا ہوتا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، منشاء وقف کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمانوں میں یہ جو اوقافی اراضیات یعنی جو اراضیات یا جائیدادیں یا املاک وقف کی جاتی ہیں، کیا وزیر اعظم اور ان کے وزراء اس بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یہ وجہ صرف اور صرف مسلم مسائل کو چھیڑ کر اپنا سیاسی الو سیدھا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ اس قدر آپ کو مسلمانوں سے دشمنی کیوں ہے؟ وزیر اعظم اس طرح کے بلس لاتے ہیں، امت شاہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور وہ چیف منسٹر آسام تو عجیب و غریب انداز اختیار کر گیا ہے، پتہ نہیں وہ بیچارے کو کیا ہو گیا ہے، اور ہمیشہ یا دیکھیے آپ بدنام ہو چکا ہے وہ شخص۔ جی ہاں، اتنے مسائل آپ یقین مانیں ریاست کے معمولی سیلاب کی صورتحال سے نمٹ نہیں سکتا ہو، صرف رات دن مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے۔ کچھ حادثہ پیش آیا تھا کیا؟ کچھ یا سائیکک آدمی ہے کیا ہے پتہ نہیں اس کو، ارے عوام وہاں پہ تڑپ رہے، ان کو ضرورت ہے امداد کی، وہ چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے بیان دیتا رہتا، ایک ایک ایکٹ بناتا، ایک ایک پالیسی بناتا، اس کو رات دن یہی فکر لگی رہتی کہ ارے مسلمان بڑھے، مسلمان کی آبادی بڑھی، اتنا پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں نیند کس طرح آتی ہے وہ شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ ارے انسانیت ہونی چاہیے میرے بھائی، انسانیت جبھی تب کہیں جا کر انڈیننس جو ہے وہی انسانیت ہے۔ آپ میں اگر انڈیننس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ ہندو کے بارے میں سوچتے، نہ مسلمان کے بارے میں سوچتے، نہ سکھ کے بارے میں، نہ عیسائی کے بارے میں سوچتے، بلکہ اپنے فرض کے بارے میں سوچتے، اپنی ڈیوٹی کے بارے میں سوچتے۔ بحیثیت چیف منسٹر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ عوام میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام کے نمائندہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن آپ بس مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں۔ کبھی لو جہاد کی بات کر رہے ہیں آپ، تو لو جہاد کے خلاف انہوں نے کہا کہ میں اب بل لانے والا ہوں مانسون سیشن کے بعد اسمبلی میں۔ ارے میرے بھائی آپ 10 بل لا لیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے، پیار پیار ہوتا ہے، اور آپ اس طرح اگر باتیں کریں گے تو لوگ آپ کے ذہنی جو یعنی سوچ فکر کے ہے وہ اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگیں گے۔ یقیناً پاگل پن کی نشانی ہے، بالکل یہ پاگل پن ہی کہیں گے۔ ارے آپ دیکھیے فلڈ جہاد، جی ہاں، ارے کتنی شرم کی بات ہے، کیا فلڈ بھی جیسے بھی جہاد ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل جو ہے نا، کچھ بھی نہیں، نئے نئے ورڈز کو بے خوفانہ، اگر ٹھیک ہے تو کوائنیج کر رہا ہے، نئے نئے ورڈز کی اصطلاحات لا رہا ہے تو اس میں کچھ سینس تو ہونا چاہیے نا، جو اٹھائے بولے چلے آ رہا ہے جیسا چاہے۔ تو عوام خود وہاں کی سوچتی ہوں گی کہ کیسا سی ایم کو ہم نے بنا دیا ہے، کیسا سی ایم بن گیا ہمارے اوپر جو ہے نا۔ ارے میرے بھائی کوئی آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کیوں بڑھ رہی ہے آپ کو غور کرنا چاہیے، آپ بھی بڑھائیے، اگر آبادی آپ میں دم ہے تو آپ بھی آبادی بڑھائیے۔ جی بالکل، کوئی اس پہ تیرے کو کیا تکلیف کیا ہے جو ہے نا، بھائی انہیں جو ہے نا قانون کی حدود میں رہتے ہوئے وہ شادی کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، تو تیرے کو تکلیف کیا ہے؟ پتہ نہیں جو ہے نا یہ شخص کیوں ایسا کرتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں۔ آپ دیکھیے وہاں پر آپ میگھالیہ میں ایک مسلم شخص ہیں، انہوں نے آسام کے ہیں وہ، انہوں نے وہاں ایک یونیورسٹی قائم کی ہے، شاندار یونیورسٹی، معیاری یونیورسٹی قائم کی ہے، اور حکومت کے، مرکزی حکومت کے اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے اسے پسند بھی کیا ہے، اسے قبول بھی کیا ہے، اسے ریکگنائز بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص کہتا ہے کہ وہ یونیورسٹی چونکہ ایک مسلمان نے قائم کی ہے اور اس سے صرف مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نان مسلمز کا فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ یونیورسٹی کے بننے کی وجہ سے پانی آسام میں داخل ہو گیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فلڈ جہاد ہے۔ جی دیکھیے آپ انہیں کوئی بیس ہی نہیں ہے، کس قسم کی انہیں کیا بولیں گے آپ، بےہودگی قسم کی باتیں بولیں گے یا بے بنیاد، انہیں ریزننگ نہ لاجک ہے بات کرنے کی، نہ تمیز ہے۔ ارے یونیورسٹی کا فلڈ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بات ہے، آپ نے اندازہ لگائیے کہ یہ ذہنیت ایسا شخص حکومت کر رہا ہے سی ایم بن کے وہاں پہ جانا، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ میگھالیہ کی اس یونیورسٹی کے بارے میں جو باوقار یونیورسٹی ہے، ہیمنتا بسوا سرما نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کے جو فارغ التحصیل ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے ماہرین ہیں انہیں ریاست آسام میں نوکری نہیں دی جائے گی، یہ بات کہی ہے۔ ارے یہ کیا ہے میرے بھائی؟ حد تو یہ ہے کہ اس شخص نے، آپ کو بتا دوں کہ صحافیوں کے شناخت بھی پوچھنے لگا ہے۔ ایک مسلم صحافی نے سوال کیا تو کہا کہ تمہارا نام بتاؤ۔ ارے میرے بھائی اگر آپ کا نام پوچھنے لگے لوگ تو پھر کیا کیا نام دیں گے آپ کو؟ بالکل جو ہے نا بہت ہی شرپسندی، بےہودگی بولیے آپ اس کو، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں جو ہے نا، کہ وہ انہیں تمام میں سبقت دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو میں جو ہے نا یہ بہت ہی پروٹیکٹ آدمی ہوں، مطلب ہندوازم کا میں ایک ہی ہوں جو ہے نا، اور مسلمان دشمن ہے اس کے، ایسا اس قسم کا وہ تصور اس پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی یہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں بھی اب دوسرا نریندر مودی بنوں گا، عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوں گا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اس کے مقابلے میں ہیں، اور کئی ایسے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے جو اس کے مقابلے میں ہیں، بالکل لائن میں لگے ہوئے ہیں پورے جو ہے نا۔ تو پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہے یہ آدمی جو ہے نا،
اس کو حقیقت سے بہت دور کا تعلق ہے، صرف خوابیں دیکھ رہا ہے جو ہے نا، نہیں دیکھنا چاہیے، بہت غلط بات ہے، اور اتنی غلط بات ہے کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور وہاں کی جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، میڈیا جو آرگنائزیشنس ہے، انہوں نے بھی اس کے مذمت کی ہے کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی صحافی کا نام اس کی یا اس کی شناخت پوچھیں۔ جی بالکل جو ہے نا اسلاموفوبیا کی مطلب زہر افشانی بولیے بدترین جو ہے نا یہ مثال ہم کہہ سکتے ہیں اس کو جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے اگر آپ کوئی بھی سرما اگر یہ قائم کر دیتا ہے یونیورسٹی تو وہ کچھ نہیں کہتا، جبکہ محبوب الحق نے قائم کیا ہے، لیکن محبوب الحق نے اپنے ملک کے لیے اور دونوں ریاستوں کی ترقی کے لیے، شمال و مشرقی ریاستوں کی ترقی کے لیے یونیورسٹی قائم کی ہے، اور ان کی ستائش کرنے کے بجائے آپ یہ ہے کہ اسے فلڈ جہاد کہہ رہے ہیں، فلڈ کی غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طوفان بدتمیزی ہے۔ جی بالکل، مطلب اس کو تعلیمی ترقی سے بھی بہت نفرت ہے، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی سے۔ اب تک تو جو ہے نا شادی بچوں سے تکلیف تھی اس کو جانا، اب اس کو تعلیم سے بھی بہت نفرت ہوگی مسلمانوں بیچاروں کو، بالکل جو ہے نا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدیق صاحب اس طرح کے لوگوں کو بیچارے ہی کہنا چاہیے کہ بے بس و مجبور کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مجبور ہیں وہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے۔ لیکن اکثر یہ جو بیماری ہوتی ہے نا فرقہ پرستی کی بیماری، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے جا کر پوچھیے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی کسی ایک بیماری کا حصہ ہے، فرقہ پرستی بھی، کیونکہ انسان میں دوسروں کے تئیں یا دوسروں کے جو ٹورڈز ادرس ہے نا، اس میں اگر کچھ جذبہ اس طرح انتقامی جذبہ یا انہیں نقصان پہنچانے کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عام آدمی میں نہیں ہوتا، نارمل شخص میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خون خرابہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، کلکتہ ہاسپٹل میں جس لڑکی کا ریپ ہوا، وہ ملزم کو جب پکڑا گیا تو ملزم نے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بالکل عجیب و غریب یعنی نفسیات کا حامل ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھانسی پر چڑھا دو، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جی ہاں ریاض صاحب، باضابطہ رپورٹ آئی آج ہی میں پڑھا ہوں جو ہے نا کہ اس میں جو ہے نا جانوروں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، انسٹنکٹ آف دا اینیمل، جبلت ہوئے جانوروں کی ہے، اور وہ ہنس رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو بتائیے کہ مطلب نئی نئی قسم کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس قسم کی جو ہے نا یہ لوگوں میں بھی ذہنیت میں اس قسم کا زہر پھیل رہا ہے جو ہے نا، بتائیے آپ نے۔ نہیں آپ دیکھیے اب جس طرح یہ بیچارے بات کرتے ہیں، فرقہ پرستی کی جو بات کرتے ہیں جو لوگ، وہ ایک الگ بیماری کا شکار ہیں۔ اب یہ جو ریپسٹ ہے وہ ایک الگ بیماری کا شکار ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، خاص طور پہ بی جے پی کے دور حکومت میں، انڈیا کے دور حکومت میں ایسے نئے نئے امراض سامنے آ رہے ہیں۔ انہیں سائیکالوجی والوں کو دیکھنا چاہیے کہ نئے نئے برانچز آ رہے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیے، یہ بھی اسٹڈیز اگر دیکھا جائے تو آپ جانا۔ اور اب دیکھیے کہ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، ایک تو اس نے کہا ہے کہ لو جہاد کے خلاف وہ ایک بل متعارف کروائے گا، پیش کرے گا، انٹروڈیوس کرے گا، اور اس کے تحت خاطی پائے جانے پر کسی کو بھی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ پیار کی سزا اگر یہ دے رہا ہے عمر قید، تو آپ اندازہ لگائیے اس کی ذہنی حالت کا کیا ہوگا۔ ایک نہیں، کوئی بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ حالانکہ اب سپریم کورٹ کا اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، حکومت کے نام یعنی مرکزی وزارت داخلہ سے لے کر ریاستی وزارت داخلہ جو ہوتے ہیں ان کو کے لیے احکامات جاری کیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ اگر کوئی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن سپریم کورٹ آپ دیکھیں گے کہ مسلسل یہ شخص چیف منسٹر آسام مدرسوں کے خلاف، آپ مسلمانوں کے خلاف، مسلم خواتین کے خلاف، مسلم بازاروں کے خلاف، مسلم لباس کے خلاف بکواس کر رہا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف از خود کارروائی کر سکے۔ تو سپریم کورٹ سے اب امید ہے کہ سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کارروائی کرے گا، جو تازیانِ عبرت بن جائے گا کہ کسی بھی بی جے پی زیر اقتدار ریاست کا چیف منسٹر اس طرح کی بکواس نہ کرے۔ سب جنرلی دیکھنے میں جو بھی بی جے پی ریاست ہوتی ہے اس کے خلاف جو ہے نا سپریم کورٹ بھی کچھ ایکشن لینے سے ہچکچاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنا پریشر ہے ان کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی باضابطہ پریشر ہے۔ ارے قانون سے امید ہمیں ہے، سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے، پھر اگر آپ عوام کی امیدوں پر پانی پھیریں گے تو پھر انصاف کون کرے گا؟ جی ہاں، بتائیے کہ اب یہ جو کلکتہ کا جو ریپ کا کیس ہے جو ہوا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ مسلسل رولنگ دیتے آ رہا ہے، ہر چیز دیتے آ رہا ہے، تو ایسے بارے میں کچھ رولنگ دینے کوئی مشکل کام نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے، لگام لگانے کے لیے۔ وہ بےہودے شخص کے اوپر جو ہے نا جو زبان استعمال کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریاست میں قاضیوں کا جو کردار ہے وہ ختم کر دے گا، اور جو اتھارٹیز ہے، گورنمنٹ اتھارٹیز، انہیں یہ اختیار دے گا کہ وہ شادیوں کا، طلاق کا، اور آپ دیکھیں جو رجسٹریشن کریں، اور اس سے یہ اس کا کہنا ہے کہ اس سے کم عمر کی شادیاں، جو بچپن کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ اس کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ارے تم کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کم عمر کی شادیاں کس میں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں نہیں ہو رہی کم عمر کی شادیاں، آپ دیکھیں گے کہاں ہو رہی ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ یعنی انجان بن کر یہ بیوقوفانہ بیانات دیتے ہیں، غیر دانشمندانہ بیانات دیتے ہیں، اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، تو
اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹ لینا چاہیے، سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ ریاض صاحب آپ بات کر رہے ہیں خالی جو ہے نا یہ کم عمر شادیوں کی، جی جی آپ یقین مانیں آج بھی ستی کی رسم جاری ہے، جی جی کئی دیہات ایسے کئی اسٹیٹ سے وہاں پہ جاری ہے، تو کیوں نہیں آتا اس کے بارے میں ایک منہ کیوں نہیں کھلتا؟ جی جی یعنی بہت پرانی بات ہے، ستی تو انگریزوں کے زمانے میں ہوتی تھی، آج بھی کیسز ہوتے ہیں، پیپر میں آتا ہے کہ ستی کی رسم ہوتی ہے آج بھی جانا۔ ارے آپ دیکھیے آسام میں لوگ کھانے کو تڑپ رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، حد تو یہ ہے کہ بارش ہمیشہ ان کا پیچھا کرتے رہتی ہے، وہاں پر بارش سے بچاؤ کے اقدامات کرنے، عوام کی بہبود کے لیے کام کرنے کی بجائے ہندو مسلم آخر کیا ہے بھائی؟ ہر سال ڈوبتی ہے ریاست یہ پانی میں، دریاؤں کا پانی داخل ہوتا ہے، آج تک اس کے لیے کوئی بندوبست نہ یہ شخص کیا، نہ اس کے پریکاشنز لیا ہے، صرف یہی بکواس کرتے رہتا ہے جانا۔ عوام اتنی تکلیف میں ہے وہاں پہ، بتائیے کہ وہاں پہ کئی دریاؤں کا پانی جو ہے نا وہاں پہ بھر جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، لیکن کیا اقدامات کیا کنسٹرکشن کیا، کچھ بھی نہیں ہے ترقیاتی کام اس کے جانا، اگر دیکھیں آپ جانا۔ تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا کہ وقف ترمیمی ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 11 بجے صبح سے اجلاس کا آغاز ہوا اور آخری اطلاعات ملنے تک جب ہمارا پروگرام شروع ہو چکا تھا تب بھی اجلاس جاری تھا، اور تقریباً 44 ترامیم پر یہ بات کی جائے گی، نمائندگیاں وصول کی جائے گی، مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی نمائندگیاں کی جائیں گی، ان کی سماعت بھی کی جائے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مختلف ریاستوں کے چیف منسٹر سے ملاقات کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور اب جو گیند ہے میں سمجھتا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو اور بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کے ہاتھوں میں ہے، ان دونوں اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر یہ بل واپس جا سکتا ہے، بالکل پاس نہیں ہو سکتا، بالکل کیونکہ اس کو میجورٹی چاہیے جانا۔ جی 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 تو یہ ان کے رحم و کرم پہ کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ کریں جانا، بالکل۔ تو بہرحال ہندوستان کو بچانا ہے تو ان کو آگے آنا ہے، بالکل آنا ہے، ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے ایک دن۔ بالکل بالکل آپ یعنی وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے، یاد رکھیے اگر ہندوستان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی نہیں بچیں گے، اس کی زد میں یہ لوگ بھی آئیں گے فیوچر میں، جی ہاں جی ہاں، کیونکہ ان کی نظر یہ دونوں پہ بھی ہے، بالکل بالکل موقع کی تلاش میں تلاش میں ہے لوگ جو ہے نا، کہ باضابطہ معلوم ہے آپ کو، جب اس سے پہلے چندرا بابو نائیڈو نے تو باضابطہ بی جے پی انڈیا کے خلاف باضابطہ امپیچمنٹ کا پیش کیا تھا، 2019 کی بات ہے آپ، جی ہاں جی ہاں، پھر اس پہ تکیہ کیے ہوئے لوگ جہاں وہ شخص کے اوپر۔ بہرحال یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں تو کوئی ویلیوز، پولیٹیکل ویلیوز کی کوئی قدر نہیں رہی، یعنی اس کی تباہی و بربادی ہو چکی ہے۔ 2014 سے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔